बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी जमात अहमदिया ने 1880 से 1884 के दौरान बराहीन अहमदिया तसनीफ़ फरमाई। ये प्रोग्राम उस किताब के बारे में है और आज इस सिलसिले का ये 5वां प्रोग्राम है। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब और मोहतरम अताउल मोमिन जाहिद साहब। जहाँ तक गुज़श्ता प्रोग्रामों का ताल्लुक़ है तो हमने अमूमी तौर पर किताब का तारुफ आपके सामने पेश किया, वो क्या हालात थे जिनमें ये किताब तसनीफ़ की गई, और फिर इसका हिस्सा अव्वल जिसमें वो अजीमुशान इश्तिहार मौजूद है जो उस ज़माने में भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है और इंशाअल्लाह आइंदा भी एक चैलेंज की हैसियत रखेगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो दरअसल इस किताब का मुकदमा है, जिसमें 4 ज़रूरियात, 6 फ़वाइद और 10 हाशियों का हमने जिक्र किया, और अब हम गुफ्तगू के उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि इसका तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्से के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजीब साहब, हमने तफसील के साथ, बल्कि तफसील के साथ नहीं कहना चाहिए, इख्तिसार के साथ कहना चाहिए, तमहीदात का जिक्र कर लिया है और 11 नंबर हाशिए में मौजूद वसाविस का जिक्र चल रहा है। गुज़श्ता प्रोग्राम वक्त की कमी की वजह से जब हम ख़त्म करना पड़ा हमें, तो हम 5वें वसवसे पे पहुंच चुके थे। मैं वो वसवसा आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर आप नाज़रीन व सामीन को उसकी वजाहत कर दें। चुनाचे वसवसा पंजुम जो बरहमू समाज की तरफ से है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसमें ये तहरीर फरमाया कि बाज़ बरहमू समाज वाले ये वसवसा पेश किया करते हैं कि अगर कामिल मार्फत कुरान पर ही मौकूफ़ है तो फिर खुदा ने उसको तमाम मुल्कों में और तमाम मामूरात कदीम व जदीद में क्यों शाया न किया, और क्यों करोड़हा मखलूक़ात को अपनी मार्फत कामला और एतकाद सही से महरूम रखा। जज़ाकल्लाह। बुरहान साहब, बात यह है कि हम जो बराइन अहमदिया पे अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू में बराइन अहमदिया का पूरा हक़ अदा नहीं हो सकता। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बराइन अहमदिया का एक मुख्तसर तारुफ़ हो जाए, और उस तारुफ़ में ये बात हम अपने दोस्तों के ज़हन नशीन करवा दें कि बराइन अहमदिया जो इतनी अज़ीमुश्शान किताब है और जिसका जैसे आपने ज़िक्र किया कि एक खुला हुआ चैलेंज है, उसमें क्या बात है जो दुनिया के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती है और जिसका कोई जवाब आज तक किसी से बंद नहीं पड़ा। उसका पस मंज़र हमने बयान कर दिया था, ज़माने के हालात क्या थे, किस किस्म के मसाइल दरपेश थे, वो मनकूली ज़माने से गुज़र कर हम माकूली ज़माने में आ गए थे। ये सारी बातें इनका हम जिक्र कर चुके हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब अपना असल मज़मून शुरू किया है, जो हिस्सा सोम में आके शुरू होता है, तो हुजूर ने, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बाज़ तमहीदें कायम की हैं। उसके बाद जब हुजूर ने अपना मज़मून बयान करना शुरू फरमाया तो मज़मून जो है इतना वसी था, इतना दकीक था, और उसमें इतने पहलू दर पहलू मज़ामीन थे कि उसमें बाज़ ऐसी बातें थीं जिनका साथ साथ वाज़े करना ज़रूरी था। लेकिन उस बारे में ये जो वसाविस हैं, इनका हुजूर ने ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया, क्योंकि जो अक़ली दलाइल का जिक्र है, अक़ली दलाइल के ज़िक्र में जो लोग बड़े ज़ोर व शोर से और बड़ी मुस्तैदी से इस्लाम के मुकाबिल पर ब्राह्मण समाज वाले ये कहा करते थे कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो और बात है, अक़ली दलाइल से हमें समझाओ बात, अक़ल से, सहीफ़ा कुदरत से, लॉ ऑफ नेचर से हमें समझाओ कि तबीयात की रोशनी में जो सहीफ़ा कुदरत जो खुला हुआ है उसकी रोशनी में समझाई जाए। वो बात मानने को तैयार नहीं होते थे, वो सारी अकली बातें करते थे। और इस बात के लिए बरान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि उन्होंने बड़ी जानकनी से कुछ वसाविस तैयार कर रखे, यानी बड़ी मेहनत से उन्होंने वो सवाल बनाए हुए थे वसवसे डालने के लिए कि ये वसवसा पैदा होता है, ये वसवसा पैदा होता है, ये वसवसा पैदा होता है, इल्हाम नहीं हो सकता है, अब ना इल्हाम की हमें ज़रूरत नहीं है, जब हमें अल्लाह ताला ने अकल दे दी है तो इल्हाम वगैरह वगैरह, वो सारा हम जिक्र कर चुके हैं।
وہ سارا جب براہین احمدیہ کا ہمارے دوست مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہم زیادہ گہرائی سے مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ساری باتیں زیادہ تفصیل سے آئیں گی۔ لیکن ہم ان وساوس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں سے 5ویں وسوسے کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے۔ 5واں وسوسہ یہ تھا جی، آپ کہتے ہیں کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہی قرآن شریف پر ہے۔ اگر سارے انسانوں کی نجات کا دار و مدار قرآن شریف پر ہے، اور جو قرآن شریف کو نہیں مانیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے یا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے نجات ہی ممکن نہیں ہے، تو ان کی جو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئیں۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا پہ قرآن بیک وقت نہیں پھیلا دیا گیا؟ قرآن شریف نازل ہوا تھا، ساری دنیا کے لیے نازل ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کافت للناس کے لیے نازل ہوا، اس کے اوپر نجات منحصر ہے، ساری دنیا کو ایک وقت میں دیار و امثار میں کیوں نہیں پھیلا دیا؟ اس کا حضور نے جواب دیا، اور انہی کی زبان میں کہ دیکھو قانون قدرت کو دیکھو، صحیفہ قدرت کو دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیوں ایک ہی وقت میں پھیلا نہیں دیا گیا، اور اگر پھیلایا گیا یا نہیں پھیلایا گیا اس کے اوپر تم نیچر پہ غور کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھو قرآن شریف ایک نور ہے نا، قرآن شریف ایک روشنی ہے نا، یہ تعلیمات جو ہے ساری ایک روشنی ہے نا، تو تم اگر دنیا پر دیکھو گے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے وجود کو دیکھو تو پھر یہ سارے سوال پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو خیال ہے تمہارا کہ ساری دنیا میں کیوں نہیں پھیلا دیا گیا اور ساری دنیا میں ایک دم شائع نہیں کیا ہوا، کیوں نہیں ہو گیا، تو عالم ظاہر کو دیکھو۔ سورج جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کے لیے طلوع ہوتا ہے، اس کی حدت سب کو محسوس ہوتی ہے، اس کی روشنی سب کو معلوم ہوتی ہے، سارے عالم پر کرۂ ارض میں سے جس کرۂ نصف کرہ پر سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا پر طلوع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اب آپ لمبی بات ہے، آگے میں اس طرف نہیں جاتا کہ دوسرے کرہ پر اس وقت میں طلوع نہیں ہو رہا ہوتا، ایک کرہ اس وقت تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے ہو گیا۔ تو ساری دنیا پر جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود کچھ گوشے ایسے رہ جاتے ہیں جہاں پر روشنی نہیں پڑتی، غاروں میں روشنی نہیں، سورج طلوع ہوا ہے، غاروں میں روشنی نہیں پڑ رہی، تو کیا سورج طلوع نہیں ہوا، کیا روشنی نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کھڑکیاں بند کر لے، دروازے بند کر لے اور فوٹوگرافر کے ڈارک روم کی طرح اس میں آگے کالے پردے لگا لے کہ روشنی کی طرف سے نہیں آئے، اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اپنی کھڑکیاں بند کر لے، تو روشنی اس میں نہیں جائے گی۔ تو ساری دنیا میں ایک دم سے سارے قرآن کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر، مادی طور پر، اخلاقی طور پر بعض لوگوں نے اپنی روحانی آنکھوں کو بند کر رکھا ہوتا ہے، تو وہ نور ان کو پہنچتا نہیں ہے۔ اور بعض گوشے ایسے ہوتے ہیں جہاں جیسے قرآن جیسے سورج کی روشنی ہے ویسے قرآن شریف کی روشنی ہے، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں کیوں نہیں پھیل گیا اور ساری دنیا میں ایک وقت میں اسلام شائع کیوں نہیں ہو گیا۔ یہ اپنے قانون قدرت پہ غور کرو تو وہی حضور کا بار بار زور اس بات پر ہے، اور یہ بڑا لطیف مضمون ہے حضور نے تفصیل سے، یعنی جو اس میں عقلی دلیل بھی آ گئی ہے اور جو عملاً جو ہو رہا ہے وہ بھی سامنے پیش کر دی۔ مجھے صاحب میں چاہوں گا کہ جو وسوسہ ششم ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ ہی بیان کر دیں کہ وہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ معرفت کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانہ میں کھلے طور پر نظر آتی ہو، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہی راہبر ہونے کے لائق ہے، کیونکہ ایسی چیز کبھی رہنما نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانہ میں کھلتا ہو۔ دیکھیں نا، یہ پہلے تو یہ کہا کہ صاحب ایک زمانے میں ایک ہی وقت میں کیوں نہیں شائع ہو گیا، اب اگلا وسوسہ کتنی باریک بینی سے، کتنی دقت سے نظر سے وسوسہ تیار کیا گیا کہ جو اچھا جی ٹھیک ہے، تو صحیفہ قدرت کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضور لا آف نیچر کے ساتھ اسی سے دلیل جو ہے استدلال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحیفہ قدرت جو ہے وہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، دنیا ہر وقت کھلی ہے، صحیفہ قدرت ہر وقت کھلا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میں کائنات کی چیزیں غائب ہو جائیں، کبھی سامنے آ جائیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ صحیفہ قدرت کھلا ہوا ہے، تو وہی رہنمائی کر سکتا ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہو۔ الہام کیسے رہنمائی کرے گا؟ ہزاروں سال بند رہتا ہے، پھر ایک نبی آ جاتا ہے، وہ الہام کے ذریعے سے دنیا کی رہنمائی کرتا ہے، پھر سینکڑوں سال بند رہتا ہے، پھر ایک نبی آ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں الہام کا دروازہ جو کبھی کبھی کھلتا ہے وہ رہنمائی کا باعث کیسے ہوگا؟ آخری فقرہ جو ان کے وسوسے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ کھلی ہے صحیفہ قدرت، وہی صحیفہ قدرت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں سائنس اور لا آف نیچر جو ہے ہمارے لیے رہنما ہے۔
حضور کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، دیکھو یہ تمہاری پہلی جو بات ہے وہ پریمسس تمہارا صغرا کبرا ہی غلط ہے. جو بنیاد بات بنائی ہے تم نے کہ صحیفہ قدرت ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے، یہ بات صحیح ہے. اگر ہر ایک کے لیے صحیفہ قدرت اتنا ہی کھلا رہتا تو بڑے بڑے فلسفیوں میں اور بڑے بڑے سائنسدانوں میں اختلاف کیوں ہوئے؟ کھلا ہوا ہے صحیفہ قدرت، ایک سائنسدان کو بھی نظر آتا ہے، دوسرے کو بھی نظر آتا ہے، ان میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ اختلاف ان میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا کھلا ہوا بھی نہیں ہے. کھلا ہوا پڑا ہے لیکن کھلے ہوئے وہ دیکھنے کے لیے جو نظر چاہیے وہ ہر ایک کو یکساں طور پر حاصل نہیں ہوتی. بڑا لطیف مضمون ہے، حضور نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. حضور نے فرمایا دیکھو ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ اس کھلے ہوئے صحیفے سے اتنا ہی فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس نوزائیدہ بچے کو پتا ہے کہ پینسلین میں کیا خواص ہے، صحیفہ ہے، قدرت ہے، کھلا ہوا ہے اتنا. اسی طرح سے اگر جنگلی لوگ جو ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا نہیں ہے. تو بھائی کھلا ہوا ہے لیکن اپنے اپنے استعداد کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنی کوشش کے مطابق کھلتا ہے، ہمیشہ اس طرح سے کھلا نہیں رہتا. بالکل مجیب صاحب. اور میں اسی بات کو حضرت صاحب کا آخری فقرہ میں پڑھ کے ہم اگلے وسوسے کی طرف آئیں گے. حضور فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کی روح سے اور کیا عمل کی روح سے اور کیا جزا سزا کی امید کے روح سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ بند ہے و بس. یعنی یہ الزاماً ان کو یہ بات بیان فرمائی ہے. مومن صاحب وسوسہ پنجم اور ششم کا ہم نے ذکر کیا. وسوسہ ہفتم کے لیے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں وہ وسوسہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کچھ بتائیں ہمیں. کسی کتاب پر علم الہی کی ساری صداقتیں ختم نہیں ہو سکتی، پھر کیوں کر امید کی جائے کہ ناقص کتابیں کامل معرفت تک پہنچا دیں گی. یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بات ہی، یہ اصول ہی عقل کے خلاف ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مکمل ہے یا اس نے الہیات کی تمام صداقتیں بیان کر دیں. تو اس لحاظ سے قرآن کو بھی کامل کتاب نہیں کہا جا سکتا. اگر قرآن کامل کتاب نہیں ہے تو اس صورت میں قرآن مجید کامل معرفت تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ قرآن اٹ سیلف ناقص ہے. تو حضور نے اس کا جواب یوں دیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض تو بھائی تمہارا تب قابل التفات ہوتا کہ اگر تم لوگ اپنے علم کا کوئی زور لگا کر کوئی ایسا الہیات کا کوئی ایسی صداقت، کوئی ایسے دقائق میں سے کوئی ایسا دقیقہ نکال کے دکھاتے جو کہ قرآن مجید میں نہیں. ایسی حالت میں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اس لحاظ سے قرآن شریف ناقص ہے، لہٰذا یہ کامل معرفت تک نہیں پہنچا سکتا. جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید کامل کتاب ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی. پھر فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن میں تمام کامل صداقتیں اور اولین و آخرین کے تمام علوم درج ہیں. اور حضور نے یہاں پر بے شمار آیات بیان فرمائی ہیں جن سے حضور نے قرآن مجید کا یہ دعویٰ پیش فرمایا. اور حضور نے فرمایا جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ موجود ہے تو یہ خبث طینتی ہے کہ نہ قرآن کے بیان کو قبول کیا جاتا ہے اور نہ قرآن کے دعوے کو توڑ کر دکھلایا جاتا ہے. اور جن الفاظ کے ساتھ حضور نے اس جواب کو ختم کیا ہے وہ الفاظ دراصل اس جرت کے آئینہ دار ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے دفاع کے لیے دکھلائی، اور جس کی وجہ سے علماء یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مؤلف براہین احمدیہ اسلام کے دفاع میں جس قدر ثابت قدم نکلا 1400 سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ یہ جرت کوئی نہیں دکھا سکا. میں وہ الفاظ پڑھ کر پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال جاں فشانی اور ارکریزی اور منہ شگافی سے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصر ہے، تو تمہیں قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے روبرو پیش کرو تا ہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں، مگر پھر مسلمان ہونے پر بھی مستعد رہو. اور اگر اب بھی آپ لوگ بدگمانی اور بک بک کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرے کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں تو بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل. پھر حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک ذرے کا 1000واں حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں کوئی نقص نکال کے دکھلا دے
یا اس کے قرآن کریم کے بالمقابل ایک ذرے کا 1000واں حصہ اپنی الہامی کتاب کی کوئی ایسی خوبی نکال کر دکھلا دے جو قرآن میں نہ ہو، جس کو میں قرآن سے نہ دکھلا سکوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بڑا اور بہت اہمیت کا حامل یہ چیلنج حضور نے دیا ہے۔ مومن صاحب، اس کے بعد وسوسہ ہشتم آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کا ہم کلام تجویز کرنا ادب سے دور ہے، فانی کو ذات ازلی ابدی سے کیا نسبت، اور مشت خاک کو نور وجود سے کیا مشابہت۔ اب یہ بھی ان کی طرف سے خود ساختہ یہ ہے، اور اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف پیرائے میں جواب دیا، لیکن مختصراً یہاں میں یہ ذکر کروں گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انسان کی فطرت میں ایک محبت اور ایک تجسس اور ایک اس بات کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، میں نے اس سے بات کرنی، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ایڈریس کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رحمان نے افراد کاملہ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لیے بے انتہا جوش ڈال دیا، اور ایسا اپنی محبت اور اپنے انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے۔ تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہم کلام ہونا نہیں چاہتا، اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی عبث ہے، اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں۔ چنانچہ یہ جو انسان کی فطرت میں جو جوش پایا جاتا ہے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ انسان نے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ مجیب صاحب وسوسہ نہم کی طرف آتے ہیں، وسوسہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ قوانین نیچریہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سنتے، بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے عقل مند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بس۔ لیکن یہ وسوسہ جو ہے عجیب کتاب ہے برائن احمدیہ، یہ وسوسہ جو ہے یہ بھی انہی لوگوں کی طرف سے ہے جو الہام کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں سنتے کوئی آسمان سے آواز آتی ہوئی، اور یہ خود قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اگرچہ ابھی جو باتیں اس وقت ان کو قانون قدرت کے خلاف نظر آتی تھیں، ان میں سے اب بہت سی وہ قانون قدرت کے مطابق نظر آتی ہیں، لیکن اس بات کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ حضور نے اس کا ایک بنیادی جواب دیا ہے۔ بنیادی جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کہتے ہو، ان کے وسوسے کے اندر لکھا ہے ہم آسمان سے کوئی آواز آتی ہوئی نہیں سنتے۔ آواز تو وہ ملہم جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، ملہم ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ یہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے، کہ ہم نہیں سن رہے اس لیے تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ ایک بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، دوسروں کو پتہ ہے، تو تم یہ کہو جی ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، ہم نے تو تمہیں معلوم نہیں ہے، تو نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے۔ صدہا لوگوں کی شہادتیں اس بارے میں موجود ہیں، اور جو آپ اپنی عملی زندگی میں لوگوں کی شہادت پر ان باتوں کا اعتبار کر لیتے ہو جو دراصل تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، جو تم سنتے نہیں۔ وہ لوگ جن کی قوت باصرہ کمزور ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، ان کو اگر پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا، ہلال نظر نہیں آتا، دوسروں کے کہنے سے مان لیتے ہیں کہ آج ہی چاند نظر آ گیا ہے۔ کبھی اگر کسی کا نزلہ ہوا ہو، زکام ہوا ہو، قوت شامہ کام نہ کر رہی ہو، خوشبو نہ آ رہی ہو، بدبو میں اور خوشبو میں فرق نہ کر رہے ہوں، معطر میں اور غیر معطر میں فرق نہ کر رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی خوشبو ہے، تو لوگ مان لیتے ہیں، دوسروں کے کہنے پر بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن حضور نے یہیں پر نہیں چھوڑا، حضور نے ان کو قانون قدرت سے سمجھایا ہے کہ دیکھو، اپنی کم علمی کے کو ایک چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہ ٹھہراؤ، یہ عقل مندی کا کام نہیں۔ یعنی کہ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں ایک پتھر ہے، اس کا نام ہے مقناطیس، اور وہ مقناطیس جو ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جو پتھر ہے نا، یہ لوہے کو کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں پتھر ہی ہے نا جی، لوہے کے کھینچنے کی طاقت کہاں سے آئے گی، اور یہ پتھر بڑا کھینچ کے دکھاؤ۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مقناطیس میں اور دوسرے پتھر میں فرق ہے، لیکن جو مقناطیس کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ کسی کا یہ کہنا کہ جی میں نے کبھی پتھر کو نہیں دیکھا کسی چیز کو کھینچتے ہوئے، اور آج کل جو مقناطیسی طاقت ہے، اس کے لیے جو آج کل کرین بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزن جو ہے وہ مقناطیس کی طاقت سے نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے، باریک چیز، اس کو لوہے کی چیز ہو پڑ جائے، تو اس کو مقناطیس کی طاقت سے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں۔ سوئی اندر چلی جائے، مقناطیس کی طاقت سے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں۔ کوئی کہے جی یہ طاقت مقناطیس میں کہاں سے آئی؟
اور کیسے پیدا ہو گئی؟ تو وہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ایک اپنی کم علمی کو اس بات کی دلیل نہیں ہم ٹھہرا سکتے. تو حضور نے کہا ہے کہ الہام جن لوگوں کو آتا ہے ان کا تجربہ ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے تجربے کو وہ اپنا مشاہدہ اپنا لوگوں کو کروا کے دکھا دیتے ہیں. تو اس لیے جیسے آپ کسی کے کہنے پر چاند کا ہونا مان لیتے ہو، کسی کے کہنے پر خوشبو کا ہونا مان لیتے ہو، وہ لوگ جن کو الہام ہوتا ہے ان کے ہونے سے الہام کو آپ ماننا چاہیے، انکار نہیں کر سکتے. اپنی نالائقی کو، اپنے کم علم کو، اپنے نور کے عدم وجود کو آپ اس کے عدم شے پر دلیل نہیں ٹھہرا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مومن صاحب، وساوس تقریباً اب ختم ہو گئے ہیں، 10واں وسوسہ رہتا ہے. میں وسوسہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کی وضاحت کر دیں. وسوسہ دہم، بعض کوتا فکر لوگ یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ الہام میں یہ خرابی اور نقص ہے کہ وہ معرفت کامل تک پہنچنے سے کہ جو حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کا مدار علیہ ہے مانع اور مزاحم ہے. اس کا حضور نے اس وسوسے کا جواب یوں دیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان وساوس کے تراشنے میں بڑی جانفشانی سے کام لیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس وہم کے تراشنے میں بھی ان لوگوں نے کچھ جھوٹ سے کام لیا ہے اور کچھ تعصب اور جہالت سے کام لیا. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ سے یوں کام لیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان معترضین کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی حقانی صداقتیں ایسی ہیں جو ان لوگوں سے ظاہر ہوئیں جو کہ الہام کے پابند تھے، اور الہام کے پابند لوگ بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عظیم الشان عقل کی باتیں دریافت کیں اور وہ دنیا کے سامنے پیش کیں. اس کے باوجود یہ کہنا کہ الہام گویا قواعد عقلیہ کا دشمن ہے، یہ سری جھوٹ ہے جس سے کام لیا گیا. اور جہالت سے حضور نے فرمایا کہ یوں کام لیا گیا ہے کہ جب کہا کہ الہام اور عقل دو متناقض امور ہیں اور الہام گویا عقل کی دشمن ہے، اس کی ترقی کو روکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سراسر جہالت ہے. الہام دراصل عقل کا رفیق ہے اور وہ عقل کو طرح طرح کی سرگردانی سے بچاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا سراسر تعصب اور جہالت ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن شریف تو خود بار بار اپنے قاری کو عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتا ہے. بار بار قرآن مجید میں یہ تاکید موجود ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مگر ان کو سمجھنے میں عقل سے کام وہ لوگ لیتے ہیں جو صاحب علم و دانش ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانات ہیں. وہ عقل مند جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں تو خود عقل سے کام لینے اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف تاکید موجود ہے. تو حضور نے فرمایا لہذا قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا تو سراسر تعصب اور جہالت پر مبنی. ہاں کوئی دوسری الہامی کتب اگر خلاف عقل باتیں کرتی رہیں، مثلا وید کہیں، اب یہ بھی حضور کی خوبی ہے جواب دینے کی کہ حضور نے معترضین کی الہامی کتابوں کو بھی ساتھ ہی اپنے جواب میں ملزم ٹھہرایا. یعنی حضور نے فرمایا کہ مثلا اگر اب وید کہیں کہ گنگا جو دریا ہے وہ مہادیو جی کی لٹوں سے نکلا ہے، یا بائبل ایک انسان کو خدا بنانے پر مجبور کرے کہ خدا مان لو، تو اس میں بھی الہام کا قصور نہیں ہے بلکہ انسانی عقل کا قصور ہے جو کہ ان کتب کو الہامی کتب ٹھہراتی رہی. تو گویا قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا تعصب اور جہالت ہے. اگر یہ الزام وارد ہوتا ہے تو دوسری الہامی کتابوں پر وارد ہوتا ہے جو کہ معترضین کی الہامی کتب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجیب صاحب، ہم نے 8 تمہیدات کے بارے میں گفتگو کی اور یہ حاشیہ نمبر 11 میں موجود وساوس کا ذکر کیا. اب اگر مجموعی طور پہ ہم ان تمہیدات یا وساوس کو دیکھیں تو ہمیں ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں بہت مختصر عرض کروں کہ ہم ویسے ہی اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی گناہ کو پہنچنا تو بڑی باریک بینی کا کام ہے. لیکن یہ تمہیدات اور وساوس کو ذرا تھوڑا اور پیچھے لے جائیں. حضور نے فوائد بیان کیے تھے برائے نعمت.
اور چھٹا وسوسہ چھٹا فائدہ ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھ کر سنایا تھا کہ قوت استدلال کو انسان کے وہ جلا ملتی ہے اور انسان کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، قوت مدرکہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو 8 تمہیدیں ہیں، یہ ہم اشارتاً عرض کر چکے ہیں کہ 8 تمہیدیں ہیں، دراصل وہ 8 بنیادیں ہیں، 8 وہ ستون ہیں جن کے اوپر استدلال کی ساری عمارت قائم کی گئی ہے، اور ان کی وجہ سے یہ دوسروں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ حضور نے گویا حصار کھینچ دیا ہے کہ ان حدود کے اندر، عقل کی حدود کے اندر، انسان کے مشاہدے کی حدود کے اندر بات کرو، دلیل کتاب سے پیش کرو، دعویٰ کتاب سے پیش کرو۔ حضور نے یہ بنیادیں قائم کی ہیں، ان کی خود پابندی فرمائی ہے۔ وساوس جو ہے لوگوں نے پیدا کر رکھے تھے، ان کا جواب دے دیا ہے، اور وہ وساوس جو ہے بذات خود ایک مکمل کتاب بنتی، اس کو پڑھیں تو جتنے وسوسے عقل پیدا کر سکتے، یعنی عقل کا نور، کیا کہنے کو عقل نور ہے، عقل کا نور جتنے اندھیرے پیدا کرتا ہے اس کا تدارک الہام سے ہوتا ہے۔ اس کو حضور نے سارے وساوس جو عقل کے زور پہ بنائے ہوئے تھے ان کو حضور نے رد کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ برائن احمدیہ کو پڑھنے کے لیے ان تمہیدات کو اور وساوس کو پہلے یا بعد میں، پہلے کتاب کو پڑھ لیں، بعد میں ان کو غور سے پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں، تو وہ جلا عطا ہوگی جس کا حضور نے فرمایا چھٹے فائدے میں کہ قوت مستدرکہ جو ہے اور قوت مدرکہ بڑھے گی، قوت استدلال بڑھے گی، علم بڑھے گا، دنیا کو، دنیا کے قانون قدرت کو اور الہیات کو سمجھنا، کیونکہ حضور نے عالم ظاہر سے عالم باطن پر استدلال کیا ہے، اور قرآن شریف نے کیا، قرآن شریف سے آگے آیات آئیں گے ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر برہان احمدیہ کو سمجھنے کے لیے یہ کنجی ہے، میں سمجھتا ہوں جس کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ اور مجیب صاحب، آپ جیسے پہلے بھی آپ ذکر مارے تھے کہ یہ ہر وسوسہ ہو یا ہر تمہید ہو یا ہر حاشیہ ہو، یہ اپنی ذات میں ایک مکمل مضامین ہے، مکمل کتابچے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ کے ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت تو ختم ہونے کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم نے حاشیوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، 11 حاشیے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہیں، ابھی اس کے کچھ مضامین باقی ہیں، لیکن اس کتاب میں 4 حاشیہ در حاشیہ بھی آتے ہیں، اور مختصراً صرف ان کا یہاں ذکر ہو سکتا ہے۔ جو نمبر 1 حاشیہ در حاشیہ ہے، اس میں دراصل مولوی ابو عبداللہ صاحب قصوری کا جو یہ اعتراض ہے کہ اولیاء اللہ کے الہام سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے۔ پھر دوسرا حاشیہ در حاشیہ نمبر جو ہے، اس میں الہام کامل اور حقیقی مذاہب باطلہ کے ہر ایک قسم کے وساوس کو بکلی دور کرتا ہے، اس کا حضور نے تفصیلی جواب دیا ہے، اور اس بات کا بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہی وہ الہام کامل ہے جو تمام وساوس کو دور کرتا ہے۔ تیسرا جو حاشیہ در حاشیہ ہے، وہ خدائے بے مثل اور کامل کے کلام میں کن کن نشانیوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کا کمپیریزن کیا ہے انجیل کے ساتھ۔ اور جو چوتھا حاشیہ در حاشیہ ہے، اس میں شہاب الدین نامی جو ایک شخص نے 2 مولویوں کا ایک وسوسہ کہہ لیں یا ایک خیال پیش کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے، مولوی غلام علی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری کا، کہ ان کا یہ ہے کہ اس قسم کے الہام سے کہ جو رسولوں کی وحی سے مشابہ ہے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کتاب میں، ایک تو دیگر مذاہب کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی سیدھی راہ کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں اس کے خیالات کا بھی رد فرمایا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے بھی کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ ناظرین و سامعین، کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور حسب روایت اسی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گمگشتہ اور ناپید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، پس اس دلیل سے
کہ اس کا فائدہ اور افاظہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تواریخ بتلاتی ہے، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔